नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सीरतुन नबी के हवाले से आज हमारा 25वां सेशन है। आज हम फ़र्जियत सियाम के बारे में बात करेंगे, यानी रोज़ों के मुतल्लिक, रोज़े कब फ़र्ज़ किए गए और क्यों फ़र्ज़ किए गए, इसके हवाले से आज हमारी बड़ी अहम डिस्कशन है। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। इसमें आज हम ऐसे कुछ पॉइंट्स उठाएंगे जो शायद आप लोगों ने ना सुने हो। रोज़ा इससे पहले की तमाम उम्मतों पर, माफ़ कीजिएगा, रोज़ा इससे पहले तमाम उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ था, चाहे यहूदी हों, ईसाई हों या मुशरिकीन मक्का जो अपने आप को दीन इब्राहिमी पर कहलाते थे, वो भी रोज़ा का जो है वो एहतमाम करते थे। तमाम लोग रोज़े रखते थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के इब्तदाई दिनों में रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचते हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखना, वहाँ पर रोज़ों की फ़र्जियत होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखना शुरू करते हैं। रोज़ों की फ़र्जियत के हवाले से अगर हम देखें तो मुख्तसर तौर पर हम जल्दी जल्दी चलते हैं आगे, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन हम थोड़े ही वक्त में इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इब्ने जरीर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज़ इब्ने कसीर जो है वो इस पर मुत्तफ़िक हैं। वो लिखते हैं कि रमज़ान के रोज़े शबान 2 हिजरी में इनकी फ़र्जियत की गई और रमज़ान के रोज़े जो हैं वो 3 मराहिल में जो है वो फ़र्ज़ किए गए। सबसे पहले सैयदना मुआज़ बिन जबल की हदीस, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि नमाज के अहकाम बतदरीज 3 मरहलों में नाजिल हुए और रोज़ों के अहकाम भी 3 तरह की हालतों से गुजरे। सबसे पहले हम ये 3 स्टेज डिस्कस कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो हर महीने के 3 रोज़े, यानी अयामुल बैज़ जिसे कहा जाता है, 13, 14 और 15 की जो 3 दिन होते हैं उनके रोज़े रखते। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों को देखा कि वो यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यौम आशूरा का रोज़ा रखना शुरू किया, लेकिन साथ में ये फरमाया कि इस 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें, लेकिन इसके साथ एक रोज़ा और मिला लें, यानी या 9 मुहर्रम का भी साथ मिला लें, 9 और 10 का रखें, या 10 और 11 का रख लें। तो इस तरह से जो है वो ये एक पहला मरहला था कि लोगों ने रोज़े रखने शुरू किए, लेकिन अब तक रोज़े जो है वो फ़र्ज़ नहीं हुए थे। फिर दूसरे मरहले में जो सूरह बकरा की आयत नंबर 283 और 84 नाजिल होती है, उसमें कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये आयत नाजिल होती है। इसमें मोमिनों को ये इख्तियार दिया गया था कि अगर वो चाहें तो रोज़ा रखें या वो उसके बदले में फ़िदिया इख्तियार दे दें। यानी अब बात ये हुई कि रोज़े रखने चाहिए, अगर कोई नहीं रखता तो फिर वो फ़िदिया अदा कर दे। इसके बाद फिर जो है वो तीसरी आयत सूरह बकरा की ही 187 नंबर आयत नाजिल होती है। अभी तक जो आयत नाजिल होती है इसमें भी जो है वो लोगों को ये रोज़े का कहा गया, और फिर इसमें ये यानी फिक्स कर दिया गया कि अब जो है वो सहरी से लेकर अफ्तारी तक जो है वो रोज़ा रखना लाजमी करार दे दिया गया। इस तरह रब्बिल अव्वल से लेकर रमज़ान तक रोज़ों के अहकामात जो है वो पाया तकमील पर पहुँचे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे और सहाबा इकराम ने भी 2 हिजरी में ये सारे रोज़े रखे। लफ्ज़ सौम या सियाम की तरफ हम चलते हैं तो सौम जो है वो सामा यसूमों से मस्दर है, जिसके मायने हैं रुकने के, यानी हसूल तकवा के लिए अपने आप को किसी चीज़ से रोक के रखना। अब यहाँ पर जो है वो बात तकवे की हम कर लें थोड़ी सी, कि तकवा किसको कहते हैं। आमतौर पर तकवा की मीनिंग ये की जाती है परहेजगारी, यानी अपने आप को गुनाहों से रोक के रखना। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर हम रोज़ा रख लेते हैं तो हम अपने आप को गुनाहों से रोक कर रखें, तो गुनाहों से तो वैसे भी रुक के रहना है, तो फिर रोज़े की हालत में ही क्यों ये कहा गया। वैसे भी तो गुनाहों से रुकना है, आम दिनों में गुनाहों की इजाज़त तो नहीं है। और एक और चीज़ भी है,
یہاں پر روزہ جب رکھا جاتا ہے تو دو چیزیں، دو حلال چیزیں، دو انسانی خواہشات جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے. نمبر 1 کھانے پینے کی خواہش، اور دوسری نفسانی خواہش یعنی جنسی خواہش. یہ دونوں خواہشات کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان سے روک دیا گیا کہ اب تم نے ان دونوں خواہشات سے رکنا ہے اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. کھانا پینا بھی جائز ہے، اپنی بیویوں کے پاس جانا بھی جائز ہے مردوں کے لیے، لیکن روزے کی حالت میں ان کو روک دیا گیا. تو روزے کی حالت میں کیوں روک دیا گیا؟ سوال یہ ہے. تو صرف تقوی کا مطلب اگر یہ ہے کہ گناہوں سے رکنا تو عام دنوں میں بھی رکنا ہے، تو پھر جنسی کام سے رکنے سے منع کیوں کر دیا گیا؟ تو بات دراصل یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کی دو بنیادی ایسی جبلتیں ہیں جو کہ انسان کی زندگی، انسان کے تمام گناہوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر ابھارتی ہیں. کون سی ہیں؟ ایک کھانے پینے کی خواہش اور دوسری جنس کی خواہش، جنسی خواہش. یہ دو خواہشیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ آگے لے کر چلتی ہیں، بڑھاتی ہیں، انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہیں، بلکہ انسان کو گناہوں کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں. تو روزہ جو ہے وہ ان دونوں خواہشات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. کون سی دو خواہشات؟ کہ کھانے پینے کی خواہش اور دوسری جنس کی خواہش. اگر انسان ان دونوں خواہشات کو کنٹرول کر لے تو سمجھ لیں کہ وہ پھر آگے زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. اگر اس نے یہ دونوں خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا، ان دونوں خواہشات کو جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی کر لیا، تو پھر یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، وہ سب کے سب اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو صرف یہ دو خواہشات ہیں جن پر مبنی ہیں. آج بھی دیکھیں کہ آج ہم جو اتنا مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اتنی مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ نمبر 1 چیز ہمارے کھانے پینے کی خواہش. اگر ہم سادہ کھانا شروع کر دیں تو ہم ایک بہت اپنے بجٹ کے بہت سارا اماؤنٹ بچا سکتے ہیں. آپ کے شاید علم میں ہو کہ صرف کوکنگ آئل جو ہے وہ 300 ارب ڈالر کا جو ہے وہ ہم باہر سے، صرف 3 ارب ڈالر کا جو ہے وہ صرف کوکنگ آئل ہمارا باہر سے آتا ہے. یعنی کھانے پینے کی اشیاء اتنی باہر سے آتی ہیں جس پر ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ، ملکی بجٹ کا بھی اور ہمارے گھر کے بجٹ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ صرف کھانے پینے کی اشیاء پر صرف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے، روزے کے ذریعے یہ ہمیں بتایا کہ اپنی اس خواہش کو کنٹرول کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہفتے میں ایک دن آپ پیزا بھی منگا رہے ہیں، برگر بھی منگا رہے ہیں، بچوں کے لیے پھل فروٹ ایک حد سے زیادہ آ رہا ہے، بہت ساری عیاشیاں کی جا رہی ہیں، ہوٹلنگ کی جا رہی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں، ویسے مہنگائی کا اتنا رونا روتے ہیں تو ساری ہوٹلیں بھری ہوئی ہیں. رات کو جا کر دیکھیں تو ساری جو چائے کی ہوٹلیں وہ سب بھری ہوئی ہوتی ہیں، کڑھائی کی ہوٹلیں یہاں پہ ناکے پر یا کہاں پر بھی جائیں تو وہ سب بھری ہوئی ملتی ہیں. تو مطلب کہ کھانے پینے کی خواہش اتنی ہے کہ جو ہمیں اس مہنگائی میں اپنے بجٹ کو کنٹرول کرنے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں ان خواہشات نے بے لگام جو ہم نے ان کو کیا ہوا ہے وہ ہمیں کنٹرول کر کے بیٹھی. اور دوسری خواہش ہے جنس کی. جو جتنی برائیاں ہیں، جنس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان آگے بڑھ کر صرف زنا ہی کرے. زنا کے علاوہ جو فحاشی اور بے حیائی ہے وہ بھی اس جنسی خواہش کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. یعنی اس کی وجہ سے بہت سارے میک اپ ہیں انسانوں کا، لوگوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، جو مخلوط محفلیں ہیں، اس کے علاوہ میک اپ کر کے بازار چلے جانا، لڑکوں کا جو ہے وہ کالجوں کے سامنے کھڑے ہونا، یہ ساری چیزیں، مختلف فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، اس میں بن سور کے آنا، نہ صرف عورتوں کا بلکہ مردوں کا بھی. تو یہ دونوں طرف سے جو جنسی خواہشات ہیں اس کو جب ہم نے بے لگام کیا تو اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہونا شروع ہو گئے. آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے، ابھی اسی گورنمنٹ نے ان سب مہنگائی اور سب چیزوں کے باوجود جو باہر سے ہمارا ایک اچھا خاصا زر مبادلہ صرف میک اپ کے سامان پر خرچ ہوتا تھا، اس پر ابھی انہوں نے پابندی لگائی. تو یہ میک اپ کا سامان، یہ بننے سنورنے کی اتنی خواہشات کے جو انسان کے اوپر حاوی ہو جائیں، ان سب کا تعلق اسی سے ہی ہے. ساری ساری رات نیٹ پیکیجز، باتیں کرنا، کس سے باتیں ہوتی ہیں، کیوں باتیں ہوتی ہیں، ساری ساری رات فلمیں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر آپ اس کو، میری اس بات کو غلط رنگ نہ دیں اور صرف صحیح تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی یہ صرف دو خواہشات ہیں، ایک کھانے پینے کی خواہش اور دوسری جنس کی خواہش.
یہ دو خواہشات ایسی ہیں جو کہ انسان کے سارے اعمال کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتی ہیں. تو اگر ہم ان دو کو کنٹرول کر لیں تو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا کہ آپ ان دو جائز کاموں کو بھی جو ہے وہ روک کر رکھیں تاکہ آپ ان خواہشات پہ مکمل کنٹرول حاصل کر سکیں. یہ 30 دن کا ٹریننگ پیریڈ ہمیں دیا جاتا ہے تاکہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ کنٹرول کریں اور پھر آگے جو ہے وہ 30 دن کے بعد باقی جو 330 دن بچتے ہیں اس میں بھی ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان 30 دنوں میں سارا دن تو کھانا نہیں کھاتے لیکن رات کو پھر اتنا کھاتے ہیں کہ جتنا دن میں کھانا تھا اس سے بھی ڈبل کھا چکے ہوتے ہیں. جبکہ روزہ تو اس لیے رکھا تھا کہ اس جو خواہش ہے اس کو کنٹرول کریں. تو ہمیں اس کے مقصد کو سمجھنا چاہیے اور پھر ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے کچھ اور چیزیں تھیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. اس میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا جاتا ہے. اس کے یہ انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ مختلف تکالیف کو پریشانیاں جب اس کے سامنے آئیں تو وہ اس کے اوپر صبر کریں. یعنی صبح سے لے کے شام تک بھوک بھی لگ رہی ہے, سامنے کھانا پڑا ہوا ہے, پیاس لگ رہی ہے, فریج میں بوتلیں بھری پڑی ہیں, جوس پڑے ہوئے ہیں, بوتلیں کولڈ ڈرنکس پڑی ہوئی ہیں, بڑے اچھے مشروبات پڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم پھر بھی صبر کرتے ہیں. تو یہ ہمیں مہینہ یہ سکھاتا ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں. صبر کیسے کہ اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو ہم واویلا نہ مچائیں. بھوک لگی اور ہم نے رات تک غروب آفتاب تک ہم نے جو ہے صبر کیا, اسی طرح سے جو تکالیف آتی ہیں اس پر بھی ہم جو ہے وہ صبر کریں آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ حصول تقوی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. یعنی تقوی اختیار کرنے کا, یعنی برائیوں کو چھوڑنے کا, گناہوں کو چھوڑنے کا, اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے کر آنے کا یہ بڑا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ فقراء مساکین سے ہمدردی اور شکران نعمت کا بھی جو ہے وہ ایک یہ ذریعہ بنتا ہے. یعنی اس میں ہم فقیروں کو, مساکین کو دیکھتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے بھوک پیاس تنگ کرتی ہوگی, اس کا احساس ہمیں اس مہینے میں ہوتا ہے. تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں, ہم ان کی جو ہے وہ مدد بھی کریں اور پھر یہ اس جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے, اتنے چیزیں سہولتیں دی ہیں, ہم گھر میں بیٹھ کر آرام سے عیاشی سے سب چیزیں کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں, تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں. اسی طرح سے زندگی بھر حرام سے اجتناب کا درس بھی ہمیں ملتا ہے. جس طرح سے ہم نے یہ کچھ گھنٹے 14-15 گھنٹے ہم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا, اس طرح سے پورا مہینہ ہمیں حرام چیزوں سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ روزہ ہمیں پابندی وقت بھی سکھاتا ہے کہ صبح اینڈ ٹائم پر ہم نے اٹھنا ہے, کھانا پینا ہے, اور پھر رات کو جو ہے وہ رات کو مغرب کے وقت جو ہے وہ ہم نے بالکل اس کا جو ہے وہ صبر کرتے رہنا ہے. بالکل جب ٹائم ہوگا تو فوراً ہم نے کھانا پینا شروع کرنا ہے. تو یہ ہمیں زندگی میں اس پابندی وقت کو اپنانا ہے. رمضان اسی لیے آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سدھار لیں, یعنی اپنی زندگی کو ڈسپلن میں لے کر آ جائیں. اس کے علاوہ رمضان کے روزے کے اور بہت سارے جسمانی فوائد بھی ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں, جو آئے دن ہم اخبارات میں, نیوز میں, چینل مختلف ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ رمضان کے جو فوائد ہیں اس سے ہمارے جسم کے اندر سے جو غلاظتیں ہیں, جو فاضل مادے ہیں, وہ بھی اس سے خارج ہو جاتے ہیں. مثلا شوگر وغیرہ, بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے یہ رمضان کے روزے جو ہیں وہ بڑے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں. ایکسٹرا جو چربی ہمارے اندر فیٹ جمع ہو جاتی ہے, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, اس کا اس میں جو ہے وہ ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ روزے رکھیں یا نہ رکھیں, اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن رمضان ایک ایسا پیکیج آتا ہے, ایسا مہینہ آتا ہے, ایسا ٹریننگ ڈیوریشن آتا ہے کہ اس میں ہم اپنے آپ کو ایک ڈسپلنڈ لائف میں جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو ڈسپلن لائف ہوگی, جب ڈسپلن لائف ہوگی تو وہ لائف کامیاب بھی ہوگی. وہاں آپ اپنے آمدنی کو, اپنے خرچوں کو کم کر سکتے ہیں, اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں, صرف ڈسپلن کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے. حدیث میں روزے کے فضائل کے حوالے سے چند
باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور دیگر عبادات سے ہٹ کر اس کا اجر بے حد و حساب رکھا ہے۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزے قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کریں گے۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ ایک روزہ انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر کر دیتا ہے۔ جنت کا باب الریان نامی دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے روزے مغفرت کا باعث بنتے ہیں۔ تو یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ فضیلت صرف اور صرف اس لیے کہ انسان جو ہے وہ ہم لوگ ایک ڈسپلنڈ لائف میں آ جائیں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکیں۔ کون سی خواہشات؟ جو دو بنیادی خواہشات ہیں، کھانے پینے کی خواہشات اور دوسری جنسی خواہشات۔ یہی وہ دو خواہشات ہیں جو انسان کو گناہوں پر مجبور کرتی ہیں، اور یہی وہ دو خواہشات ہیں اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو ہماری لائف جو ہے وہ بڑی اچھی گزر سکتی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو کنٹرول کر لیں تو جنت کے حقدار بن جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، ان سے درگزر فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ رابطہ، یہ تعلق چلتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہمیں سیرت النبی سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کو، سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔